अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि मईशत संभल गई, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया, महंगाई कम हो रही है, इस्लाहात कामयाब हैं, गुड गवर्नेंस कायम हो चुकी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। लेकिन दूसरी तरफ उसी हुकूमत के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट में फरमाते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, 70 साल के मसाइल आज भी वहीं मौजूद हैं और अगर यही निजाम चलता रहा तो 10 साल बाद भी यही हालात होंगे। एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख रहा है, लेकिन वो शख्स रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। मोहसिन नकवी साहब ने नून लीग के रिवायती सियासी मॉडल पर तनकीद करते हुए कहा कि टैबलेट और 2-4 हज़ार रुपए से नौजवानों के मसाइल हल नहीं होंगे। हल नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों में है। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में इकट्ठा होकर मसाइल हल करना पड़ेंगे, नहीं तो अगर कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो वो निजाम उलट सकते हैं। एक जानिब हुक्मरानों के दावे हैं और दूसरी जानिब नकवी साहब की चार्जशीट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहे। हमें हर जगह से जो फीडबैक मौसूल हुई है और हो रही है वो ये है कि हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग। पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लें। अगर आप हमारे शाम के टॉक शो सुने तो यूं लगता है कि खुदा खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो गया दोबारा, जबकि दुनिया ये कह रही है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए जो हम नहीं दे पाते। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहोलिक, वो 19-19 घंटे काम करते हैं, ना वो सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आपको जो जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए आपको लैपटॉप मिलेगा। हम अपने नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपंड लगा के या टैबलेट दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इकोनॉमिक समिट में शरीक बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से नया मुतालबा सामने आया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रन इन चीफ SM तनवीर साहब का अपनी तकरीर में कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबे से सेनेट में 2, कौमी असम्बली में 4 और सूबाई असम्बली में 10 नशिस्तें दी जाए। बरामदात $200 अरब तक पहुंचा देंगे। सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। नेशनल असेंबली से 4 सीटें हर सूबे से बिजनेस कम्युनिटी को दी जाए। प्रोविंशियल असेंबली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। कसम खाता हूं बॉस, ये 100 बिलियन क्या $200 बिलियन के आपको एक्सपोर्ट दे देंगे। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कई रोज से जारी सियासी लड़ाई को रोकने के लिए भी मोहसिन नकवी साहब ही ट्रबल शूटर के तौर पर सामने आए। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात के बाद दोनों जमातों के वफूद के दरमियान मुलाकात हुई और सियासी दर्जा हरारत कम करने पर इत्तेफाक किया गया, जिसके बाद इन जमातों की क़यादत की तकरीर में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। मरियम नवाज साहिबा अपनी गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट की ट्रेनिंग का जिक्र करती रहीं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज की तकरीर में फॉर्म 47 का जिक्र नहीं हुआ। अलबत्ता उन्होंने अपनी सियासी हरीफ को ये बावर जरूर करवाया कि अगर दूसरे मरल मैंडेट पर डाका डाला तो वफाक में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं भी सीख रही हूँ, मैं सब कुछ सीख के नहीं आई घर से, रोज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज मैं भी स्टेट क्राफ्ट सीख रही हूँ। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए।
بلاول بھٹو صاحب نے پی ٹی آئی کو بوائیکاٹ کی سیاست چھوڑ کر الیکشن لڑنے کی دعوت دی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئے میرا ہاتھ تھامے, ہم مل کر اصلاحات لائیں گے. آج اپنا ہاتھ پاکستان طریقے انصاف کے کارکنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں. آج اپنا ہاتھ طریقے انصاف کے سنجیدے سیاستدان کے طرف بڑھا رہا ہوں. ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشن میں دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں, آئے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پارلیمان کے تھرو بھی اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں. مل کے پاکستان میں صاف و شفاف, کشمیر میں بھی صاف و شفاف انتخابات ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اختیار ولی خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اختیار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی علی موسیٰ گیلانی صاحب. گیلانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز اختیار صاحب آپ سے. گیلانی صاحب سے کریں. گیلانی صاحب سے کروں, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا گیلانی صاحب, میں اختیار صاحب کی انسسٹنس پر جو ہے وہ کیونکہ آج بہت کچھ موجودہ سسٹم کے حوالے سے بات کی جائے تھی اور اس سسٹم کے گارنٹرز کیونکہ آپ کی جماعت ہے پیپلز پارٹی, تو ذرا جواب دیجیے گا. سسٹم تو تباہ ہو چکا ہے آج محسن نقوی صاحب کے بقول, اور سیاسی جماعتیں جو کچھ اعلانات کر رہی تھی, جو کچھ باتیں ہو رہی تھی, جو کچھ لوگوں کو 2-4 ہزار لیپ ٹاپس, ٹیبلٹس, یہ سب ڈیلیور نہیں کر سکا. دیکھیں علینا, میں اختیار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے بولنے کا موقع دیا, میرے بڑے ہیں یہ. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ نوٹ کرنی ہوگی کہ جب پورے سسٹم کے اندر نان پولیٹیکل لوگ با اختیار ہو جائیں, اور ہم جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پولیٹیکل سٹرگلز ہیں پبلک کے ساتھ, جن کا رابطہ ہے اور جو پبلک کو جواب دہ ہیں, جنہوں نے پبلک کا فون اٹھانا ہے اور اگر نہیں اٹھاتے تو ان کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے, وہ لوگ جو ہے آخر کار جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان تک آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اتھارٹی نہ دیں اور رسپانسبلٹی ہمارے اوپر فکسڈ ہو اور اتھارٹی ان کے پاس ہو جو کل کو رسپانسبل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بالکل سامنے آئیں گی. اور جو یہ بات کر رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, تو ہم اگر اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے اور اپنی سپیس کو کم کر دیں گے تو پھر تو اس طرح کی باتیں سننے کو بھی ملیں گی. اور جو ایک فساد بنایا گیا ہے جو اس کو وہ منظر عام پر ضرور آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا ہوگا, یہ بات بہت پہلے سے میں تو ہر ٹی وی شو پر کہتا رہا ہوں, ہماری پارٹی بھی کہتی رہی ہے, اور میں مشورہ پی ایم ایل این کو بھی دوں گا کہ ہم جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ہم سب کو یونائٹ, جو کل ہونا ہے وہ ہم آج ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک عوامی جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. جو یہ لڑائیاں ہیں, یہ لڑائیاں الیکشن, چاہے وہ جی پی کا الیکشن ہو یا وہ کوئی ضمنی الیکشن کب آج کہیں آ جائے, اور ہم جو اتحادی بن جاتے ہیں, بنے ہوئے ہیں وفاق کے اندر, ہم جب آپس میں لڑیں گے تو یہ پولیٹیکل ڈیبیٹس کے اندر سے پھر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جس کا فائدہ نان پولیٹیکل ایکٹرز بھی اٹھائیں گے, اور جو ایک جماعت اپوزیشن میں ہے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائے گی کہ دیکھیں ہم صحیح کہہ رہے تھے. یہ ایک تماشا تو ضرور لگتا ہے اور وہ لگ رہا ہے, اور جب تماشا لگے گا تو تماشے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو باہر نکلیں گی. جب وہ باہر نکلیں گی تو میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اختیار ولی صاحب نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ ایک بہت بہترین تماشبین بن کے دیکھیں گے اور تالیاں بجائیں گے اور ہنسیں گے. وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ اس وقت اپنے آپ کو بہت فارچونیٹ سمجھ رہے ہیں. اختیار ولی صاحب, سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, آپ تو کہہ رہے تھے سسٹم ڈیلیور بھی کر رہا ہے, گورننس بھی بہترین ہے, تو آپ کو کیا آپ کی سیٹ اپ سے ایک وزیر داخلہ جو بہت ساری ہیٹس پہنے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کتنے ہیٹس پہنے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے, جتنے رولز ان کے پاس ہیں, لیکن آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے تو اب آپ مانیں گے کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے آپ کی حکومت کے خلاف؟ بہت شکریہ. نہیں, اٹس ناٹ کائنڈ آف چارج شیٹ بٹ اٹس اے کال آف اٹینشن. چارج شیٹ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اس کا
ایک فائدہ ہے اور اس کی مثالیں بڑی موجود ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک رول ہے اور اس کو آپ مسترد نہیں کر سکتے. یو کانٹ رول اٹ آؤٹ. خرابیاں بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی خرابی ہے, سسٹم میں بھی خرابیاں ہیں, اور جو انہوں نے اشارہ کیا ہے میرے خیال میں محسن نقوی صاحب شاید سٹریس ان پہ بڑھ گیا ہے یا جو بھی ہے, تو وہ کچھ زیادہ وہ جس طرح بلاول صاحب کیمپین میں نا تو اچھی کیمپین کر رہے تھے, الیکشن جیت رہے تھے تو بڑے حشاش پشاش دکھائی دے رہے تھے جی بی میں, کہیں ادھر آئے تو کشمیر میں آپ نے بلاول صاحب کا نام لیا, موسیٰ گیلانی صاحب چکنے ہو کے بیٹھ گئے. نہیں میں وہ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے. تو اچھا کچھ سیٹیں وہ ہار گئے, کچھ ہم جیت گئے, تو اس پہ غصہ ہو گئے. تو اب پتہ نہیں کون سی بات کا انہوں نے ٹینشن لیا ہے. مسئلہ ان کی تو آپ نے ساری سیٹیں لے لی, وہ پھر بھی غصہ نہیں کیے. نہیں یہ تو irrelevant تھے, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. پاکستان کے مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے روزگاری ہے, اکانومی کو جہاں پہ ہم نے پہنچانا تھا ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے, اور جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا وہاں پر بھی ابھی تک نہیں پہنچے. اور آپ نے جہاں تک پہنچا دیا وہاں میں اب لوگ جو ہے وہ توبہ توبہ کر رہے ہیں سر. مطلب نہیں, ان کو 2 رکعت نفل کے کرنے چاہیے, ورنہ اس سے پہلے کاکروچوں کی حکومت گزر گئی ہے اور وہ ڈیفالٹ کی آوازیں کر رہے تھے. یہ جو کاکروچ کی بات ہو رہی ہے نا, آئی بلیو اٹ کہ یہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں بعد میں ابھی گئے ہیں, ہم تو ان کو بھگت کے دیکھ چکے ہیں, اور ابھی تک ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. اور اس کا رزلٹ پھر کیا ہوا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ جی آپ کا ملک ٹوٹ رہا ہے اور دیوالیہ صومالیہ ہو رہا ہے, تو آپ جانو تو اپنا کام جانو. میرے خیال میں اس برے حالات سے, ان برے حالات سے ہم نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت بھی مسائل کم نہیں ہیں. کیونکہ سر انہوں نے شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نقوی صاحب نے کہ وہ ابھی 14 گھنٹے کام کریں, وہ 18 گھنٹے بھی کام کریں گے تب بھی اس طرح کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ بتا اٹس ناٹ انف, مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں نہیں, ان کی اپنی رائے ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہ صرف ان کی رائے نہیں ہے سر, آزاد سینیٹر ہے وہ. بالکل آپ کی بھی ہو سکتی ہے, ساتھ میں ووٹ دیے لائن میں لگ گئے. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی نہیں, کچھ تو آپ کے بھی ووٹ پڑے. ماشاء اللہ نقوی صاحب جو ہے نا, نقوی صاحب قومی سینیٹر جی, اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلام آباد میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بن رہا ہے سرینا سے بڑا. کیا ضرورت ہے بنانے کی, کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسٹیڈیم بن رہے ہیں, تو اگر دیوالیہ ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں کیوں بنا رہے ہیں؟ بات تو جہاز خریدے جا رہے ہیں, چیزیں بنی جا رہی ہیں, ہم تو پھر کس طرح وہ کرے گا؟ ہم سب دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, جو سسٹم کے اندر ہے چاہے وہ الیکٹڈ ہے وہ نان الیکٹڈ ہے وہ جو بھی ہے سب ریسپانسبل ہے اس کے. رائٹ. اور گیلانی صاحب عوام کا رونا بھی یہ ہے کہ سب کو سب کچھ مل رہا ہے سوائے عوام کو کچھ نہیں مل پا رہا ہے. جی پھر آپ بھائی کے پاس چلی جائیں. میرے خیال میں ملک میں مسائل آتے ہیں اور مسائل کا حل نکالنا پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کور ریسپانسبلٹی ہے. یہ جو باقی کام کرتے ہیں نا, یہ پول اسٹیڈیم وغیرہ وغیرہ, یہ جو باتیں علی کر رہا ہے یا آپ کر رہی ہیں, وہ کر میں کر رہا ہوں, وہ پھر بعد میں آتی ہیں. اس وقت ہمیں چیزوں کو اثر نو دیکھنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں نہ آتی ہے, نہ اس کو یہ ہنر آتا ہے, نہ اس کو یہ گر آتا ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہے. تھوڑا سا آئیے دوبارہ بیٹھتے ہیں. میں بلاول صاحب کو بھی کہوں گا کہ جو پوزیشن آپ نے لی تھی, وہ آپ کا جو پروٹیسٹ تھا وہ رجسٹر ہو چکا ہے, لیکن آپ لوگ بھی نہیں چھوڑے سر, آپ لوگ بھی نہیں چھوڑے, اور وہ اب آپ کو کہہ چکے الٹی گنتی شروع ہو گئی. نیازی صاحب, یہ آج محسن نقوی صاحب نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو ویسے بھی ذکر کیا, اور اس میں بشمول پی ٹی آئی کے, تو آپ بیٹھنے کو تیار ہیں ان جماعتوں کے ساتھ ایک کمرے میں؟ دیکھیں پہلے تو ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لینا کہ اسٹیٹمنٹ جس کی طرف سے آ رہا ہے اس شخصیت کی اپنی ایک ریلیونس ہے. جتنے اختیار بھائی کہہ لیں کہ جی ہم نے ووٹ لگ کے انہوں نے لائن میں دیا نہیں دیا, مگر ظاہری بات ہے وہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کی بات کو آپ اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ نئے نظام کی ایک دستک ہے, اور ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں چلا,
نظام کو ٹھیک ہونے دیں, اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو آپ پہ لاٹھی چارج ہوگا. تو اب یہ اس فریم آف مائنڈ میں اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس وقت یہ کیپ چھوڑنی ہے. جس کو یہ قومی سینیٹر کہہ رہے ہیں وہ قومی سینیٹر نہیں, وہ قومی حکومت کے ایک کنٹینڈر ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کنٹینڈر ایک بات کر رہا ہے, جب وہ بات کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے, اور آنے والے دنوں میں ریپل ایفیکٹس دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے کہ جی محسن نقوی صاحب شاید کو پریشر میں تھے. دیکھیں وہ ان کے لیے پریشر ڈیفیوز کرتے ہیں. وہ کل کراچی گئے, وہ کس لیے کراچی گئے؟ فائر فائٹنگ. دیکھیں نا, وہ اور ایک ڈفرینٹ رول میں, اور ابھی بھی وہ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے جو کرنا تھا, ہم نے ایک پارٹی سے مینڈیٹ چھینا, اس کو دیوار سے لگایا, حاصل وصول کیا ہوا کہ نظام آج کلیپس کی طرف ہے. دیکھیں جب ہم کسی کو کاکروچ کہہ رہے ہیں تو ہم ڈیمین کر رہے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہیں, اور پولیٹیکلی ارریلیونٹ عوام ہو نہیں سکتی. عوام جب بھی باہر نکلتی ہے, آپ کے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں, ایک قرآن برپا ہو گیا نا, یہاں بھی وہی اسی طرح کی سٹیج ہے. چلیں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے, کوئی مشکلات کی وجہ سے بٹے کھڑے ہیں, مگر یہ جب آگ لگتی ہے نا, آپ کبھی کسی بند کمرے میں آگ دیکھے پتہ نہیں چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب نیچے نیچے سارا لگ جائے تو اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آج وقت ہے کہ سوچ بچار کریں, اپنے رولز کو ری ڈیفائن کریں. دیکھیں فارم 47 کی گورنمنٹ خالی ایک ریٹرک نہیں, ایک نعرہ نہیں. پیپلز پارٹی بھی آج اس چیز کی دائی ہے. انہوں نے کوئی ان پہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ ایک چیز کی بات کی, اور وہ چیز زور پکڑ رہی ہے. اچکزئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کیا, ہم کر رہے ہیں. دیکھیں سسٹم کو کہیں تو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے نا سر. لیکن ہمیں تو وہ خواجہ آصف صاحب بھی بتائے تھے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, ڈیلیور بھی کر رہا ہے. 90s میں ہوتا تو زیادہ فائدہ مند تھا. تو یہ تو ہائیبرڈ نظام تھا جس میں ایک جماعت فیوریٹ ہوتی ہے, دوسری جماعت فیوریٹ نہیں ہوتی ہے, اور ساریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتے رہے. دیکھیں پہلے جب بھی نظام آتا رہا کچھ نہ کچھ پارٹیاں اپنی کاوش سے آتی تھی. یہ اس دفعہ منفرد قسم کا نظام بنا ہے سبھی ان پر چھوڑ دیا ہے سب کچھ ہی. دیکھیں وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریڈ لائن کراس کرنے پہ مجبور نہ کریں, تو اس کو ریڈ بٹوین دا لائن کریں نا, سمجھیں. جب پرایا اختیار ہوگا, اختیار بھائی کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کا پھر نہ آپ استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں. نہیں ادھر والا فیصلہ کر لیں, چلیں ہمیں کسی طرح کا ہوگا, مگر ہمارے حالات تھوڑے آپ سے بہتر ہے. دیکھیں ہمارے والا, دیکھیں ہمارے اختیار میں تھوڑی سی آمیزش ہوگی, پر ہمارا بندہ ولی تھا, آپ کے پاس ولی بھی نہیں ہے. پروگرام میں وقت ہوا, ایک ساتھ رہیے.